कअन्नमा, उनको लग रहा था, कअन्नमा गोया के युसाकूना, वो हाँके जा रहे हैं। युसाकूना कहते हैं हाँके जाना, या ज़मीर जो है उनकी तरफ है। युसाकूना, वो हाँके जा रहे हैं, यानी ये मुनाफिकीन के बारे में। 100% मुनाफिकीन ही ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा था सच्चाई सामने आ गई है, वाज़ेह हो गई हर चीज़, अब भी उनको लग रहा था, उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत की तरफ आगे जा रहे हैं और वो देख रहे हैं। वहुम यंजुरून, वहुम और वो, यंजुरून वो देख रहे हैं और वो देख रहे हैं, यानी उनकी आंखों के सामने उनको ऐसा लग रहा था कि जो है ना उनको मौत की तरफ धकेला जा रहा है। यानी जंग करना मौत के मुतरादिफ था, जबकि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनको बता दिया था कि आपको अल्लाह ताला अपनी एक स्कीम के ज़रिए लेकर आए हैं, आप परेशान ना हों। लेकिन उसके बावजूद भी वो देख रहे थे कि भी वो मौत की तरफ हाँके जा रहे हैं, यानी उनको ऐसा लग रहा था कि वहाँ जाके तो सीधी सीधी मौत है। और ये सिवाय मुनाफिकीन के या जिनका ईमान अल्लाह ताला के ऊपर नहीं होता है, उनकी ही ये कैफियत हो सकती है। ये हमारी आयत नंबर 6 थी, जिसके अंदर जो है हमें ये बताया गया, या और जब वादा करता था, यानी जब उसने वादा किया, जब अल्लाह ने वादा कर लिया और जब वादा किया अल्लाह ने और जब अल्लाह ने वादा कर लिया तुमसे, इहदा ताइफतैन, इहदा ये वाहिद यानी एक को कहते हैं, इहदा एक जो है, ताइफतैन दो को कहते हैं, दो ग्रोह में से। ताइफ एक ग्रोह को, ताइफतैन दो ग्रोह को, ताइफतान जो है दो को भी कहेंगे, ताइफतैन भी कहेंगे, ताइफतैन। और जब अल्लाह वादा कर चुका था, अल्लाह ने वादा कर लिया था, इहदा ताइफतैन, दोनों में से एक गिरोह का, दोनों में से एक गिरोह का, दोनों ग्रोह में से एक का वादा कर चुका था अल्लाह ताला। अन्नहा लकुम, वो तुम्हारा है, अन्नहा लकुम, तुम्हारे लिए। जबकि अल्लाह ये सारी चीज़ें, पीछे जो मुनाफिकीन की निशानी बताई जा रही है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ वाज़ेह कर दी, अल्लाह ने एक गिरोह को, बल्कि अल्लाह ताला ने वादा भी कर लिया कि इन दो गिरोह कौन से हैं। एक गिरोह तो वो था जो अबू सुफियान की क़यादत में तजारत का माल लेकर आ रहा था शाम से, एक गिरोह वो था, जबकि उनके पास कोई चीज़ ऐसे नहीं थे, 50 लोग थे तकरीबन उनके साथ, और 50,000 दिनार का जो उनके पास माल था। और एक गिरोह वो था जो अबू जहल की क़यादत में जंग के लिए आ रहा था, ग़ज़वा बदर पर जहाँ पर जंग भी हुई। तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैंने तो आप लोगों से वादा कर लिया था कि दोनों गिरोह में से एक गिरोह आपको मिलेगा, एक गिरोह यानी वो माल मिल जाए या वो मिल जाए, तो अल्लाह ताला आपके लिए दोनों में से एक गिरोह ज़रूर मिलने का अल्लाह ताला ने वादा किया। अब इसके अंदर जो है अल्लाह ताला का वादा भी हमारे पास पहुंच चुका था, उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है उसके अंदर तरद्दुद कर रहे थे, और वो यकीनन वही लोग हो सकते हैं जो मुनाफिक थे। गैर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, गैर यानी बगैर भी कह सकते हैं हम, गैर भी कह सकते हैं। गैर ज़ात शौकती यानी बगैर असले के गिरोह को आप पसंद कर रहे थे, गैर शौकती यानी, और तुम चाहते थे बेशक ऐसा गिरोह हाथ लगे, यानी जो बगैर असले का था, बगैर यानी मसला नहीं था, बगैर हथियार का गिरोह, और तुम चाहते थे कि बेशक ऐसा गिरोह तुम्हारे हाथ लगे जो बगैर हथियार के है। यानी इनकी ख्वाहिश ये थी कि वो माले गनीमत वाला जो गिरोह है वो इनके हाथ लग जाए, जबकि अल्लाह की मसलहत कुछ और थी। अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं कि वो तो ऐसा नहीं चाहता था, गैर ज़ाती शौकती, कि वो बगैर हथियार के गिरोह जो है तकून तुम्हारा हो जाए, तकून तुम्हारा हो जाए, तकून लकुम, जो बगैर हथियार के गिरोह है वो तुम्हारा हो जाए, तुम ये चाहते थे। और अल्लाह क्या चाहता है, आगे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, वयुरीदुल्लाहु, और अल्लाह चाहता है, वयुरीदुल्लाहु, और अल्लाह, वाव और मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, वहाँ वाव जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा अकेला वो और के माने में इस्तेमाल होगा, और चाहता है, युरीदु वो चाहता है, वो कौन है आगे उसकी वजाहत आगे, वो चाहता है और चाहता है कि वो हक को हक साबित कर दे, कि वो युहिक का साबित कर दे, कि वो हक साबित कर दे,
اب یہ دو متضاد چیزیں ہیں کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے اور جو گروہ ہے وہ کیا چاہ رہا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ میں حق کو حق ثابت کر دوں، کیونکہ مومنین جو ہے وہ ایک بہت ہی مشقت کی زندگی گزار کر مدینہ آخر ہجرت کر کر چلے گئے. انہوں نے 13 سال جو ہے اتنے مشقت میں گزارے، جس کے اندر ان کو جو ہے نا بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ماریں کھانی پڑی، شہید ہونا پڑا. تو وہ 13 سال بہت مشکل تھے. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے اندر مومنین کو جو ہے فوقیت ملنی چاہیے، مومنین کو قوت ملنی چاہیے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس گروہ کو کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ حق کو ثابت کر دے بکلمات ہی، جو اس کے ارشادات ہیں، یعنی وہ اپنے ارشادات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا تھا کہ میں نے اس طرح سے تم نے کرنا ہے، تو اپنے ارشادات کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا بکلمات ہی. اور مومنین کیا چاہتے تھے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یکتا دابر الکافرین، اور وہ ختم کرنا چاہتا تھا، کاٹنا چاہتا تھا. کاتا یکتا وہ کہتے ہیں کاٹنے کو. یہاں پر دیکھیں نا ہمیں صاف واضح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم میں ہمارے پاس وہ گروہ آ جائے جس کے پاس مال ہے، تم سمجھتے ہو قوت ہو جائے گی. اب یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر رستہ جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا ہے. ہم نے کامیابی لینے کے لیے ہم نے رستہ وہ اختیار کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے. یہاں پر ہمیں بتانا یہی چاہتے ہیں. بعض جگہ پر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا رستہ ٹھیک ہے، ہماری محنت ٹھیک ہے، ہم بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، ہم نے جو محنت کی ہے اس کو ہمیں صلہ ملنے والا ہے، لیکن اس کا صلہ اس طرح سے نہیں ملتا ہے. اب یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ارادہ اللہ تعالیٰ کر لے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. اگر ساری دنیا، اسی کے اوپر میں تھوڑی سی بات کو بڑھاؤں گا، اگر ساری دنیا کسی کو نقصان دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ نہ کریں تو کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا. اگر ساری دنیا مل کر اس کو فائدہ نفع دینا چاہیں اور اللہ تعالیٰ ارادہ نہ کرے تو اس کو نفع نہیں دے سکتے. تو ہم نے جب بھی کوئی رستہ اختیار کرنا ہے اس چیز کی کوشش کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق وہ رستہ اختیار کریں، پھر دیکھیں آپ کی کامیابی مقدر بنے گی. اگر آپ نے اس سے ہٹ کر رستہ اختیار کیا، آپ نے مادی اسباب کا سہارا لیا، تو آپ دیکھیں گے کہ کامیابی ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے، کیونکہ اللہ کی مصلحت ہو سکتی ہے اس کے اندر بھی ہو، لیکن اللہ کی مصلحت جس طرف ہوگی آپ کو اسی طرف کامیابی ملنی. تو اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے رستے پر ہمیں کامیابی ملے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرمانے یہ ہماری آیات ہو گئی ہیں 7، اور اب آیت نمبر ہماری 8 ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارادہ کیے ہوئے تھا. کیونکہ یہ تو مومنین تھے اور کچھ منافقین تھے جو اپنے اپنے ارادوں کو ظاہر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں کیا چاہتا ہوں، لیحق الحق، لیحق الحق، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا چاہتا یہ ہے کہ نہ وہ ختم کر دے ان کے ذریعے. اور تم کیا چاہ رہے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو مٹا دے. اور اگرچہ یہ چیز ولو کریہ المجرمون، اور اگرچہ کریہ ناپسند ہونا، ناپسند، اور اگرچہ ناپسند ہو المجرمون، مجرموں کو. مجرم یعنی کافر بھی ہو سکتے ہیں جو وہاں سے جو ہے نا جنگ کے لیے آئے ہیں، اگرچہ ان کو وہ ناپسند ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. اِذْ تَسْتَغِیثُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم استغاثہ کر رہے تھے، جب تم فریاد کر رہے تھے، یعنی دیکھ رہے تھے کہ بھی ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے ان سے جنگ لڑنے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، ہم وہاں سے تیاری کر کر بھی نہیں آئے ہیں. اب آپ جو مومن تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے. یا اللہ اذ تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، جب تم فریاد کر رہے تھے ربکم، اپنے رب سے، ربکم اپنے رب سے، کم ضمیر ہے پہلے میں بتا چکا ہوں، رب ہے، اپنے رب سے جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجابا، پس قبول کر لیا. اب اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں جب تم فریاد کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، میں نے تو تمہاری دعا قبول کر لی. فاستجاب لکم، پس تمہاری دعا قبول کر لی. فاستجاب، پس فاق کا مطلب یہ پس ہے، پس قبول کر لی. لکم تمہاری دعا، پس قبول کر لی، ہم اس کو دعا لے سکتے ہیں. پس قبول کر لی دعا، لکم تمہاری.
رکھوں تمہاری، بس تمہاری دعا قبول کر لی. انی بے شک میں، انی اب ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے دعا قبول کر لی تو میں نے تمہاری مدد کیسے کرنی ہے. انی بے شک میں، بے شک میں ممدکم مدد کروں گا بھی الف، ہزار کو کہتے ہیں الفن، با سات، با جب بھی کسی چیز کے ساتھ لگے گا علیحدہ سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سات. ٹھیک ہے، با سات، الفن ہزار، ہزار کے ساتھ میں مدد کروں گا تمہاری ہزار کے ساتھ. من الملائکتی، فرشتوں میں سے. من میں بتا چکا ہوں پہلے بھی آپ کو، من کا مطلب سے ہے، ملائکتی فرشتوں سے. من الملائکتی فرشتوں سے، یعنی کہ میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا. مردفین، جو ایک دوسرے کے در پہ در، مردفین کہتے ہیں پہ در پہ، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے، یعنی کہ ایک ساتھ آنا. مردفین پہ در پہ، یعنی پہ در پہ فرشتوں کے ساتھ، 1000 فرشتوں کے ساتھ میں تمہاری مدد کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں. اب مومنین کو اور کیا چاہیے تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کر لیا اور مومنین اس چیز کو سمجھ چکے تھے، اللہ کے نبی نے بھی دعا کی تھی، اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تو وہ پورا کرے گا. اب اس کے اندر کوئی گنجائش تھی ہی نہیں. یہ ہماری 9 آیات ہو گئی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنین کے بارے میں بتایا کہ وہ جب جنگ جیت گئے، جب میں نے ان کی مدد کر دی تو ان کا کیا حال ہوا. مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا تو ان کے اندر سوال پیدا ہو، کیونکہ اس سے پہلے مال غنیمت مومنین کو، مسلمانوں کو نہیں ملا تھا. اب ان کے اندر جو سوال پیدا ہوا اس کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ وہ ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کا، وہ جیسے چاہیں گے تمہارے درمیان تقسیم کریں گے. پھر اس کے بعد مومنین کی صفات بتائی، پھر مومنین کے بارے میں بتایا کہ تمہاری کیا حالت تھی اور میں نے تمہیں کس طرح سے تسلی دی، اور میں نے تم سے وعدہ کیا، تم جو گروہ چاہتے تھے میں نے وہ گروہ تمہیں نہیں دینا تھا کیونکہ مجھے مصلحت کا پتہ تھا، اور میں تو تمہیں وہ گروہ دینا چاہتا تھا، وہ مال دینا چاہتا جس سے کافروں کی جڑ کٹ جاتی. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر تقریباً 70 بڑے بڑے سردار جو ہے وہ اس کے اندر یعنی مارے گئے. کفار کے 70 جو ہے نا لوگ، سردار جن کو ہم کہیں گے، وہ مارے گئے، اور 70 کے قریب جو ہے گرفتار بھی ہو گئے. تو یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی. اور آگے ہم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو مدد میں نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو بتائی ہے تو میں تو اس کا محتاج نہیں ہوں کہ میں تمہاری مدد جو ہے صرف فرشتوں کے ذریعے کروں. کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اس چیز کی. اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کی طاقت رکھتے ہیں. کن فیکون، جب وہ کسی چیز کو حکم دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کریں، کہیں مومنین یہ نہ سمجھنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مدد کر رہا ہے، خود تو مدد کر نہیں سکتا ہے، یا غیر مسلم بھی اس چیز کا جو ہے نا وہ گمان نہ کرنے لگیں. تو اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ اے مومنین سن لو، وما جعلہ، وما اور جو جعلہ اللہ، اللہ نے تمہیں تمہاری یعنی کہ اللہ نے تمہیں دی. وما اور جو جعلہ اصل میں ہوتا ہے بنانا. جعلہ اور اللہ نے بنا دیا. اللہ نے، یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور جو تمہاری مدد کی ہے اللہ نے اس کو بنا دیا ہے، بنا دیا اللہ نے تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے وہ بنا دیا الا بشرا، صرف خوشخبری. یعنی یہ جو تمہیں بتایا گیا کہ 1000 فرشتوں سے جو ہے نا تمہاری مدد کی جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خوشخبری کے لیے بتایا ہے، خوشخبری. وَلِتَطْمَئِنَّ، اور مطمئن کر دے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور مطمئن کر دے تمہارے دلوں کو. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، جو میں نے تمہیں فرشتوں کی نہ بتائی ہے کہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، تو یہ تو صرف تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تھا، کیونکہ انسانی طبیعت ہے
انسانی نیچر ہے کہ وہ مادی اسباب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایسی چیز سے جو ہے نا مدد کی جائے جو اس کو پتہ بھی ہو کہ بھی اس کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے. یہ انسانی اسباب ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ مادی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت کر دی کہ میں نے فرشتوں کا ذکر تو اس لیے کیا ہے کہتے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہاں 1000 فرشتے ہیں، اس کا مطلب 1000 کا تو مقابلہ وہی کر لیں گے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ومن نصر اور مدد نہیں ہے. ماں حرف نافیہ ہے، اس کو نہیں کے معنی میں لیں گے ہم. اور مدد نہیں ہے، اور مدد نہیں ہے الا سوائے من عند اللہ، من سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، من سے ہندہ بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پاس. یہ ہماری اس صورت کا پہلا رکوع تھا جو ہم نے آج مکمل کیا. اس کے ہم نے یہ جانا کہ یہ صورت کا شان نزول کیا تھا. یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، 2 ہجری میں نازل ہوئی. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا تو ہم جو ہے اس صورت کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ آتی ہے جو بھی باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں فرمائیں گے ہمیں اس کی معلومات ہو جائیں گی کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، اس کا مطلب غزوہ بدر کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے اس کا ترجمہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، عربی میں ہے اور ہم جو ہے نا عربی سے نابلد ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. جو عرب لوگ ہیں ان کو اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی اپنی زبان ہے جس طرح اردو ہماری زبان ہے. تو یہ پہلا رکوع تھا جو ہمارا مکمل ہوا. اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.